देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बल्ला तो गया, खिलाड़ी आजाद और कराची का मुकदमा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। रुकावटें डली और बहुत ज्यादा डली, परेशानियां आईं और बहुत ज्यादा आईं, मुश्किलात भी आईं और बहुत आईं, सवाल भी उठे और बहुत ज्यादा उठे। मामला अदालत घूमता रहा, कभी रिलीफ तो कभी तकलीफ, मुकदमे चले, दलाइल हुए, कभी उम्मीद और कभी मायूसी आई और आखिरकार फैसला यही हुआ कि बल्ला तो नहीं होगा। पीटीआई की तरफ से करवाया गया हर इलेक्शन मुस्तरद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज पर शो कॉज जारी किया, सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने बैठे बिठाए 1.5 साल पहले करवाए गए पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दे दिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला तो यही था कि कुछ भी हो बल्ला तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इलेक्शन नामंजूर करके 20 दिन में दोबारा इलेक्शन करवाने की तलवार लटका दी, तो पीटीआई ने इस फैसले को चैलेंज करने के बजाय उसका एहतराम किया। 20 दिन के बजाय 10 दिन में इलेक्शन करवा दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन भी कलअदम करके बल्ला ही छीन लिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। पीटीआई ने इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान छीनने को पार्टी की तहलील करार दिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिशावर हाई कोर्ट ने फाइनल फैसले से पहले स्टे देकर बल्ला वापस किया, तो हर सियासी जमात के यहाँ जैसे सफे मातम बिछ गई। पिशावर हाई कोर्ट पर लान तान शुरू हो गई। जजेस को पीटीआई से रिश्तेदारियों के ताने दिए जाने लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। फिर भी पीटीआई के हक में स्टे ऑर्डर इलेक्शन कमीशन को एक आंख नहीं भाया। उसने फैसला वापस पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का मुकदमा फिर सुना और स्टे ऑर्डर खारिज करके बल्ला फिर छीन लिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। बॉल फिर पिशावर हाई कोर्ट में गई। 2 दिन बहस हुई। डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन को भी सुना और पीटीआई के दलाइल को सब पर भारी कहकर बल्ला पीटीआई को वापस करने का ऐलान किया, तो इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को चैन न आया और वो हतमी फैसले के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जा पहुंचा। फैसला चैलेंज होने के अगले दिन ही समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। लाहौर से पिशावर हाई कोर्ट तक दायर होने वाली हर दरखास्त की छानबीन की। सीनियर वकला ने अपना अपना केस पेश किया, भारी भारी दलाइल से अदालत को मुतवज्जा किया। चीफ जस्टिस और बेंच ने दर्जनों मंतकी सवालात पूछे और फिर जो फैसला आया उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। तो जनाब अब बल्ला नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ी तो होंगे, और खिलाड़ियों ने बगैर बल्ले के भी न सिर्फ मैदान में डटे रहने बल्कि जीत की हद तक मुकाबले का अज़्म किया है। अब बगैर बल्ले के खिलाड़ी किस तरह मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पीटीआई से बल्ला तो छिन गया है, जो कल का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले ये बताइएगा कि क्या अब ये कहना दुरुस्त होगा कि पीटीआई अब अमलन इलेक्शन 2024 से एक तरह से आउट हो चुकी है? जी बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अलामा के एक शेर का एक हिस्सा है कि मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो बल्ला गया है, हमारा ईमान तो नहीं गया, अल्लाह हमारे साथ है, हमारा नजरिया हमारे साथ है। इम्तिहान से इनकार नहीं है। एक बहुत ही जानलेवा हमला पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पे हुआ है कि एक जमात से अगर आप उसका इंतखाबी निशान छीन लें, ये ऐसी है जैसे आप किसी शख्स के चेहरे पे तेजाब फेंक दें, लेकिन इसके बावजूद हम सरवाइव करेंगे जी। पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे लीडर ने यही सिखाया है कि हारता वही है जो हार मान ले। हमने हार नहीं मानी, हारता वही है जो मान लेता है, हमने हार नहीं मानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात मौजूद है, सिर्फ इंतखाबी निशान गया है। अभी हमारी कमेटी की मीटिंग भी हुई है, इंशाल्लाह आपको ये भी फैसला मिल जाएगा कि हो सकता है जल्दी हम अपनी दोबारा भी इंटर पार्टी इलेक्शन की तरफ जाएं। हम कोशिश एक इलेक्शन और करें और इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वापस अपने पूरे आबताब के साथ बतौर जमात आपको एक्ट करती हुई नजर आएगी। 8 से हमने दोबारा जो है वो सुबह सवेरे से रीग्रुप किया है, हमने अपनी है, हमारे कारकुन ग्राउंड पे हैं, हम कोर कमेटी अभी लाइव मीटिंग से मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ। इंशाल्लाह हौसले जवान है और इमरान खान साहब को
یہ میسج ضرور جانا چاہیے. انشاءاللہ جائے گا ان کو جب وہ باہر نکلیں گے کہ جب آپ جیل کے اندر تھے تو آپ نے باہر جو ہے وہ لوگ چھوڑے تھے جو آپ کی ویژن کو لے کے چلے تھے. تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر آپ جیسا کہہ رہے ہیں یقیناً ایسا ہوگا. جو علی محمد صاحب صورتحال ہے، آپ نے کہا آپ کے حوصلے بلند ہیں. سر یقیناً پی ٹی آئی کے جو حمایتی یافتہ امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اب، اور وہ لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو اس وقت ٹوٹل حلقے ہیں وہ 859 ہیں. آپ بھی NA23 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کا بھی انتخابی نشان اب ڈولفن آپ کو دیا گیا ہے. تو سر یہ کم و بیش 859 حلقوں میں مختلف انتخابی نشانات ہوں گے. تو اس حوالے سے علی محمد صاحب اب کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ آپ تقریباً ہر حلقے میں آپ کیسے بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ کا حمایتی یافتہ امیدوار کون سا ہے تاکہ آپ کا ووٹر کنفیوز نہ ہو؟ آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل کی رات قومی اسمبلی میں نے قرآن کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا تھا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے. اگر ہم حق پہ ہیں تو the last half will be of those who are fighting for a true Islamic a progressive Islamic system in Pakistan. ان لوگوں کے لیے ہوگا جو پاکستان میں they want rule of law. تو آپ نے پوچھا ہم کیسے دیکھیں 850 یا 850 امیدوار ہوں گے جی. انتخابی نشان صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان. آپ کو حلقے کے لیے ایک انتخابی نشان ملا ہے، لیکن ہم آپ کو ہر حلقے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آفیشلی بتائے گی کہ اس حلقے میں یہ شخص عمران خان ہے. اور پھر قوم کو پتہ جہاں عمران خان کھڑا ہوگا انہوں نے پھر بکسے کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پریکٹیکل یہ کریں. تو یہ بتائیے کہ اگر آپ کے جو آزاد حیثیت میں امیدوار کھڑے ہوں گے اگر وہ ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ جیت بھی جاتے ہیں تو علی محمد صاحب کیا آپ لوگوں کے لیے حکومت بنانا بھی ممکن ہوگا؟ چونکہ اب کہا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنانا بہت مشکل ہوگا، اور ایک طرح سے خواتین کی اور اقلیتی نشستیں بھی اب ظاہر ہے آپ ان سے بھی محروم ہو جائیں گے، آپ کی اکثریت بھی کم ہوگی، اور پھر جو امیدوار ہیں وہ پارٹی پالیسی سے بھی آزاد ہوں گے. دیکھیں ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے سبڈیوڈ ہو جائیں، اپنی جدوجہد چھوڑ دیں، سائڈ پہ ہو جائیں، بائیکاٹ کر لیں، کہتے ہیں نہیں لڑتے. دوسرا راستہ ہے مردانگی والا کہ نہیں یار ٹھیک ہے آپ ایک ملک کے لیے نکلے ہیں تو چیلنجز جو کیا صرف ہمارے پرکھوں اور آباء و اجداد کے حصے میں تھے، کیا وہ اپنے حصے دیکھیں ہر قوم ہر دور اپنے حصے کی چیلنجز لاتا ہے. ہم نے کوئی زبردستی ہمیں تحریک انصاف میں لے کے نہیں آیا، ہم نے اپنی سوچ اور اپنی مرضی سے پاکستان کو بہتر کرنے کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالنے کا فیصلہ کیا. تو اپنی کمر کسی بھی تو امتحان تو ہے. آپ تو صحیح ہے کہ ہمارے ریزرو سیٹس کا ایشو ہے، ہماری پارٹی سمبل کا ایشو ہے. حکومت بنانی آپ کو ایک پارٹی پراپر ایک پلیٹ فارم چاہیے، اسی کے لیے ہم اپنا انٹر پارٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ابھی ہمارے 20-25 دن ہیں الیکشن میں، اور اس کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ الائنس کی بھی بات ہو سکتی ہے. بہت سے آپشنز زیر غور ہیں. اور بھی نہ ہوا سر آپ نے الائنس کی بات کی تو ذرا مجھے یہ کہا کہ کل وہ آپ کا پلان بی اس کا کافی تذکرہ ہوا. علی محمد صاحب وہ فیل کیوں ہو گیا آپ کا پلان بی؟ سر وہ جو بلے باز تھا وہ اختر اقبال ڈار وہ مکر گئے یا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے دیا گیا؟ دیکھیں مجھے زیادہ اس کا علم تو نہیں ہے کہ ایسوسیشن وغیرہ میں نہیں تھا، لیکن ہماری جو ہمارے کچھ سینئر قیادت ان کے ساتھ مذاکرات میں تھے تو باقاعدہ کہا کہ ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے. علی محمد صاحب لیکن ان کے ساتھ یہ معاہدے کا آئیڈیا ویسے تھا کس کا؟ چونکہ سر یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ 2012 سے وہ عمران خان کے شدید ناقد رہے ہیں اور خان صاحب کے اوپر کھلے عام کرپشن کے الزامات بھی لگاتے رہے، اور یہ جو آپ نے معاہدہ کیا سر اس کا کوئی ثبوت بھی سامنے نہیں آیا نا، کوئی ڈاکیومنٹڈ یا کوئی تصاویر ہوں یا پھر کوئی ویڈیو وغیرہ ہو جو کہ آپ پیش کر سکیں. دیکھیے کچھ ہمارے سینئرز نے بات کی اور انہوں نے گڈ انٹینشن میں، میں تو نہیں تھا اس کا حصہ، بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ذرا یہ بات راز میں رہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو ہماری جماعت کی مشکلات تو ہیں، آپ کو اس کا پتہ ہے. تو جماعتیں اپنے لیے ایک مینیورنگ کرتی ہیں، ایک آگے کا راستہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں. انہوں نے ایک کوشش کی جو فروٹفل ثابت نہ ہو سکی، تو کوئی ان کی انٹینشن پہ شک نہیں کرتا. ہمارے جن لوگوں نے بات کی وہ یہی چاہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کم از کم ایک نشان ان کے پاس جو ہے وہ رہے. جس طرح ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ خیر آپ کی اور میری یادداشت کی تو وہ بات نہیں ہے، لیکن بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کا تلوار نشان تھا، پھر بی بی صاحبہ کو تیر دیا گیا، اور جب مشرف صاحب مرحوم کے زمانے میں جب پیپلز پارٹی پہ سخت وقت آیا تو یہ آپ کی میری یادداشت کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے طور پہ وہ لڑی. اور ایک ماضی میں اور میں آپ کو لے جاؤں
وہ بھی میرے اور آپ کی زمانے یادداشت سے پہلے کی باتیں ہیں، لیکن ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ محترم بادشاہ خان صاحب کی جماعت میں تھی، وہ پہلے نیپ تھی، نیشنل عوامی پارٹی، پھر جب بھٹو صاحب کے زمانے میں اور جب یہ پابندیاں اس وقت کچھ ہوئیں تو وہ پھر نیپ سے انہوں نے اپنے آپ کو ANP کیا، چینج کیا، اور آج تک وہ ANP ہے۔ تو ایک موو تھی کہ ہم ایک نشان کے شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ شاید چاہتا ہے کہ جب بھی کبھی ہمیں ایک نشان ملے وہ بلا ہی ہو، وہی بلا جس سے عمران خان صاحب نے کبھی میلبرن میں چھکے مارے تھے، اور یہ چھکے ابھی آپ کو پھر انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے، اور تھوڑا سا آپ ویٹ کر لیں، انشاءاللہ تحریک انصاف آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آئے گی۔ ٹھیک، اچھا سر ایک بات، وہ تو اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں کچھ ٹیکنیکل مسائل تھے نہیں تھے، آپ مانتے ہیں نہیں، پھر لاہور ہائی کورٹ میں مسئلہ، پھر پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، پھر سپریم کورٹ کا فائنلی فیصلہ آیا، لیکن سر آپ لوگ ہر فورم پہ یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں تھی کہ وہ ایسا فیصلہ کرتا یا اس کو چیلنج کرتا یا کوئی فیصلہ دیتا، تو یہ سپریم کورٹ نے اس بات کو آپ کی کیوں تسلیم نہیں کیا سر؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اسی دن آپ سمیت 13 مزید پارٹیاں تھیں جن کے الیکشنز نہ ہونے یا پھر ان پہ اطمینان کا اظہار نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے ان سے بھی نشانات واپس لیے ہیں، تو پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صرف آپ کو ہی ٹارگٹ کیا گیا؟ یہ اسی دن کیوں ہوا؟ چلے ہو سکتا ہے اس نے اتفاق ہو، بہرحال اسی دن عوامی نیشنل پارٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے، میں اس کے خلاف نہیں، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کو تھوڑا سا جرمانہ کر کے اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ لڑ لیں الیکشن لالٹین سے، اور ہمارا لے لیا گیا۔ ANP کو فرق ہے، انہوں نے اب ٹائم تھے، آپ کا معاملہ پرانا تھا، آپ کے پاس تو 2021 سے یہ معاملہ چل رہا تھا۔ دیکھیں بس ٹھیک ہے نا، وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جو دل سے اتر جائے یا جس کی طرف دل مائل نہ ہو یا جس کی طرف آپ دیکھنا نہ چاہیں، تو پھر کوئی آپ کو لاکھ مجبور کرے آپ نہیں دیکھتے۔ تو ہم تو کوئی فیور نہیں چاہ رہے تھے، ہم نے تو سمپل سی بات کی تھی کہ ہمیں اسی پیمانے پہ پرکھا جائے جس پیمانے پہ آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو پرکھ رہے ہیں۔ اگر اتنی اسکروٹنی ان کی بھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اسی طریقے سے ان کا بھی اسیسمنٹ ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہم سے انہوں نے کوئی بہت زیادہ شفاف انتخابات کیے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے پورے پاکستان میں اپنے ووٹرز اکٹھے کر کے الیکشن کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم سے کم تعداد میں بندے اکٹھے کیے، ہمیشہ پچھلے 30-35 سال سے تو ان کی لیڈرشپ چینج نہیں ہوئی، ہم نے تو ایک ایشو آیا ہے پارٹی کی خاطر، عمران خان صاحب نے اپنی وہ جماعت جس کے لیے انہیں اپنا گھر توڑوایا، اپنی زندگی جو ہے اس کو ایک مستقل ایک امتحان میں ڈالا، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی پارٹی ایک نوجوان کے ہاتھ میں دے دی بیرسٹر گور کے، اور اعتماد کیا اپنے گھر کے آدمی پہ نہیں، تحریک انصاف کے ورکر پہ۔ اتنی ہمت ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم بنایا، پارٹی نہیں دی شریف اپنا زرداری فیملی کے بعد، مسلم لیگ نون نے بھی وزیر اعظم بنایا شیخ خاقان صاحب کو، لیکن پارٹی نہیں دی شریف فیملی کے بعد۔ عمران خان صاحب نے پارٹی بنی گالا سے باہر پاکستان تحریک سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ بینچ میں 2 اور ججز تھے، تو ان کی شہرت تو یہی ہے نا کہ وہ ایماندار ہیں اور آئین پسند ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے یہ جس فیصلے کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، جو بلے کے فیصلے کی ہم بات کر رہے ہیں جو کل سپریم کورٹ سے آیا، یہ جانبداری سے یا پھر یہ کسی دباؤ میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے؟ لیکن میں ان کی ذات پہ تو بات نہیں کروں گا، لیکن فیصلے سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ فیصلے آپ مانتے ہیں کیونکہ عدالت کے فیصلے آپ مانتے ہیں، لیکن اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، پھر کامنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے اس طرح سے پورے نہیں ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جس کسوٹی پہ پرکھا گیا ہے اس کسوٹی کا 100 میں سے 5% بھی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو نہیں پرکھا گیا۔ ہمارے لیے انصاف کے پیمانے جو ہیں اس طرح سے نہیں تھے جس طریقے سے ان کے لیے ہیں، کیونکہ یہ جماعتیں 40-50 سال سے ہیں، نہ انہوں نے پراپر الیکشن کرائے ہیں، نہ ان کو کبھی پرکھا گیا ہے، نہ ان کے کبھی اکاؤنٹس چیک ہوئے ہیں، کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ ہم تو فنڈ ریزنگ کر کے گھنٹوں بیٹھ کے لوگوں سے چندے اکٹھے کر کے پارٹی چلا رہے ہیں، یہ لوگ پارٹیاں کیسے چلا رہے ہیں؟ ان کے اپنے لوگ اٹھ کے ان کو چیلنج نہیں۔ اب بہرحال اب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن فائل کریں گے سر؟ ہمارے کسی اپنے بندے نے ہمیں چیلنج نہیں کیا، یہ جنہوں نے کیا ہے، یہ جن کے اشارے پہ کیا ہے، جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتے ہیں، یہ اور جب یہ مشکل میں تحریک انصاف ہوتی ہے نمودار ہو جاتے ہیں، یہ نہ کبھی تحریک انصاف کی تھے نہ نظریاتی طور پہ ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر یہ ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں آپ، اور اس کا کیا سکوپ آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ریویو پٹیشن میں بھی فیصلہ تو برقرار ہی رہتا ہے، اکثر یہی دیکھا گیا ہے۔ ریویو پٹیشن کی طرف ہم جائیں گے، میں نے تو اپنا اوپینین بھی دیا ہے، میری رائے میں آپ کو ہر اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے، حالانکہ ہمیں وہاں سے امید کم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی جو ہے ایک اپرچونٹی لوز نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں ہم ریویو پٹیشن میں جائیں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی۔
اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کے نقش قدم کراچی میں کافی گہرے ہیں. یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور مسلم لیگ نون کے سربراہ کے لیے بھی اپنا حلقہ چھوڑنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کراچی کے حلقہ NA 242 سے ایک مشکل مقابلے کا اعلان کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ شہر کا مینڈیٹ واپس لے سکیں گے اس مرتبہ. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب اور بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. جی وعلیکم السلام. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے اس کا معاملہ ہوا میں معلق رہا اور دوسری طرف یہ NA 242 کا جو معاملہ تھا یہ بھی ہوا میں معلق ہی رہا اور 2-3 دفعہ یہ خبریں آئیں کچھ کہ مصطفیٰ کمال صاحب دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ یہ MQM نے اس کی تردید کر دی. لیکن اب صورتحال کلیئر ہے، واضح ہو چکی ہے. لیکن آپ نے یہ NA 247 کے بجائے NA 242 سے کیوں آپ لڑ رہے ہیں، اسی کو کیوں چنا سر؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے کافی ٹف کمپٹیشن ہے. پارس شکریہ، بہت بہت مہربانی. میں تھوڑی سی کلیئرفیکیشن کر دے دوں آپ کو یہاں پہ. دیکھیے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں PMLN سے اور میاں صاحبان سے بھی میرے بڑے اچھے تعلق، بہت احترام ہے ان کا. میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ حلقہ جو ہے وہ ان کی ریکویسٹ پہ چھوڑ دیا تھا. مصطفیٰ کمال نے یہ حلقہ ان کے لیے چھوڑ دیا تھا اور میں اس سے جو ہے وہ اس سے وڈرا ہو گیا تھا اور مجھے انہوں نے جو بات کی تھی تو. لیکن اس کے بعد کچھ جو ہے وہ نیچے جو پروونشل اسمبلی کے جو حلقے تھے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم وہاں پہ لڑنا چاہتے تھے اور اسی حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. تو کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا. ہم اپنی جو ہے وہ ان کو بات بتا رہے تھے اور وہ ہمیں اپنی بات بتا رہے تھے. لیکن پھر یہ فیصلہ PMLN نے خود کیا ہے، اپنے طور پر کیا یہ والا فیصلہ کہ میاں صاحب پھر یہاں پہ جو ہے نہیں آئیں گے، ان کے دوسرے کینڈیڈیٹ یہاں سے کریں گے اور اب یہ اوپن ہو گیا، وہ بھی مقابلہ کریں گے، ہم بھی مقابلہ کریں گے. بٹ یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ دوں کہ ان کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ حلقہ ان کو یہ وہاں سے میں نے اعلان کر دیا تھا، بلکہ ہمارے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ہم اسے چھوڑیں اور یہ عزت اور احترام اور ہمارے ریلیشن شپ کی وجہ سے. مصطفیٰ صاحب یہ اچھی بات ہے، لیکن ابھی آپ نے خود اپنی گفتگو میں ذکر کیا صوبائی حلقوں کا، تو یہ جو NA 242 کے نیچے دو جو صوبائی حلقے ہیں یہی خبریں تھی کہ آپ MQM پاکستان یہ چاہ رہی تھی کہ نون لیگ وہاں بھی ان کو سپورٹ کرے، لیکن نون لیگ نے اس پہ انکار کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. یہ ٹھیک ہے؟ یہ کماڑی ڈسٹرکٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ کماڑی ڈسٹرکٹ میں 2 نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں، ایک NA 242 اور ایک NA 243. NA 242 پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں. NA 242 کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ 2018 کو آپ دیکھتے ہیں جب میاں صاحب یہاں سے شہباز شریف صاحب یہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے اور اس کے بعد انہوں نے پھر فیصل واوڈا صاحب جیتے تھے. پھر جب فیصل واوڈا صاحب نے جب یہ سیٹ چھوڑی ہے تو یہاں پر ایک بائی الیکشن ہوا. اس بائی الیکشن میں جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے PMLN کے کینڈیڈیٹ اور میں اس وقت تک ہمارا مرجر نہیں ہوا تھا تو PSP ہماری پارٹی تھی تو میں کینڈیڈیٹ تھا. 2020-21 کی بات ہے، میں PSP کی طرف سے یہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا. جی میں PSP کی طرف سے یہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا اور MQM کے الگ کینڈیڈیٹ تھے وہاں پہ مرسلین صاحب. تو جب 2021 میں جو پیپلز پارٹی کو یہاں پر جو جیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیتے نہیں تھے، ان کو سیٹ دی گئی تو وہ 14,000 سمتھنگ ووٹوں پہ، ٹھیک ہے. اور میرے 9,500 ووٹ تھے بائی الیکشن میں اور MQM کے 6,500 ووٹ تھے. تو اگر ہم دونوں کے ووٹ اگر مرجر ہو گیا، اگر ہم دونوں کے ووٹ جمع کریں تو آج ہم جیتنے والے سے زیادہ ووٹ ہیں ہمارا. پھر میں نے 3 سالوں تک اس حلقے میں محنت کی، کام کیا اور میں ہارنے کے بعد چھوڑ کر نہیں آیا. تو میں نے اپنی ایک ایفیلیشن بنائی ہے وہاں پر پارٹی کے لیے، لوگوں کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ اور عوام کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پاکستان کا سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے. تو میرے اوپر ایک چیلنج ہے کہ میں اس پسماندہ علاقے کو ٹرن اراؤنڈ کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک کام کروائے. اور یہاں پر ساری ایتھنیسٹی کے لوگ یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ 2021 کے الیکشن جس کی بھی آپ نے بات کی نا، اس پہ آپ نے یہاں سے 8,728 ووٹ. یہاں پر میرا انٹرسٹ اس میں اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر ہر زبان بولنے والا برابر کی تعداد میں رہتا ہے. مہاجر بھی رہتا ہے، پختون بھی رہتا ہے، ہزارے پنجابیز بھی رہتے ہیں، وال رہتے ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں. تو اگر یہ علاقہ اگر کسی کو کہے نا کہ پورا پاکستان کہاں رہتا ہے تو یہ NA 242 میں پورا پاکستان رہتا ہے. تو میرے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور میری اپنی جو ہے وہ کہ میری جو سوچ ہے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ آئیکن ہے یہ پورا یہ. اور میں ساری نسلوں کی، ساری زبان والوں کی، سب کی برابر خدمت کرنے کا عزم لے کر میں یہاں سے جو ہے وہ یہاں پر تو ہے. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس حلقے میں مسلم لیگ نون کا بھی بڑا ووٹ بینک ہے؟ ابھی آپ نے خود ذکر کیا اس سے پہلے جو 2 الیکشنز ہوئے 2018 اور 2021 میں، جب یہ حلقہ NA 249 تھا، سر دونوں مرتبہ نون لیگ دوسرے نمبر پہ رہی اور ان کا بڑا کم ڈیفرنس تھا. پہلے الیکشن میں تھا 718 اور یہ 2021 والے میں تھا 909 ووٹس کا. تو سر اسی لیے تو نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ ہمارا حق زیادہ
معاملہ بنتا ہے؟ اچھا اب تو یہ فیصلہ ہو گیا نا پارس، کیونکہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں تو میں ان باتوں کا جواب دے کے اس کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا ان ساری چیزوں کو. ہماری کلب رائے ہے، ہمارے پاس کوئی کہ خود پیچھے ہٹ گئے اور اپنے ایک انہوں نے کارکن خواجہ شعیب کو آگے کر دیا. نہیں، میں نے تو شہباز شریف صاحب کے لیے سیٹ چھوڑ دی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو پتا ہے اس والی بات کا. میں نے ان کو اپنی یہ سیٹ چھوڑ دی تھی. پھر ڈیفینیٹلی ان کی اپنی کوئی ڈسکشن ہوں گی، پنجاب کے معاملات ہیں اور چیزیں، تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اور انہوں نے جو ہم سے کہی تھی بات، جتنی گفتگو ہوئی تھی اس میں تو ہم نے ان کی ساری بات مان لی. اچھا سر، کئی کہ شاید مصطفیٰ کمال کو یقین ہے یا پھر پکے دوست نے یقین دلایا ہے کہ جو حلقہ ہے 242 یہاں پہ کتنا ہی ٹف کمپٹیشن کیوں نہ ہو لیکن یہاں سے جیت مصطفیٰ کمال کی ہی ہوگی، اس لیے آپ نے باقی ساری کشتیاں جو ہیں وہ جلا دی ہیں، ایسا ہے؟ آپ بھی پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتی ہیں اور کیسی لے کر آتی ہیں اور کتنی آسانی سے آپ سب کچھ. جو پکے دوست، بھئی ہمارے پکے دوست ہمارے جو ہے وہ لوگ ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، پکے دوست، اور انہوں نے یقیناً مجھے یقین دینا. وہ یقین بھی لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر آپ شکوہ کرتے ہیں وہ والے پکے دوست. نہیں پارس، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حلقہ میں نے پچھلے 3 سالوں میں مجھے جب بھی ٹائم ملا ہے میں اس حلقے میں گیا ہوں. کوئی میں نے شادی، کوئی میں نے میت، کوئی میں نے جمعے کی نماز، کوئی میں نے وہاں پہ لوگوں، چونکہ وہ سب سے پسماندہ علاقہ ہے اور میرا پیشن ہے یہ کہ اس کو اگر ٹرن آؤٹ کیا تو جب جا کر دیکھے گا. اگر آپ کسی اچھے علاقے کو بنا دیں تو اس میں کیا اچھائی کریں گے. خیر اچھا علاقہ تو کراچی میں پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن یہ میری بڑی ایفیلیشن ہے. مجھے درد ہے وہاں پہ. یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر 6 مہینے میں ہر 2 مہینے میں 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے کچھ علاقوں میں، یعنی کہ سال میں صرف 6 گھنٹے کا پانی آتا ہے. یہ علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی سڑک صحیح ثابت نہیں ہے، کوئی اسکول ثابت نہیں ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن یقین کریں وہ پیپلز پارٹی بڑی خوش ہے کہ یہاں سے شہباز شریف جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں یہ حلقہ جیتنا ہمارے لیے آسان ہے. تو پیپلز پارٹی تو سر آپ کو ایک تگڑا کینڈیڈیٹ ہی نہیں سمجھ رہی اس حلقے میں. ابھی پچھلے پرسوں ناصر شاہ صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ تو الیکشن کے رزلٹ بتائیں گے نا. ان کو خوش ہونے کا پورا حق حاصل ہے اور ان کو یہ پورا حق ہے وہ خوش ہوں، خوش فہمی میں رہیں جو ہے وہ، اور تمام اپنے خیالات کا رکھیں. میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، سب کی سی وی سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ کمال سے اچھی سی وی کسی کی ہوگی نہیں. اگر مجھ سے اچھی کسی کی سی وی ہوگی میں کہوں گا کہ بھائی میں خود اس کی کیمپین چلاؤں گا، میں کہوں گا اس کو میرا بھی ووٹ دو سارا. تو بالکل لوگوں کے مسائل کی جہاں تک بات ہے، ڈگنیٹی کی بات ہے، آنیسٹی کی بات ہے، ہارڈ ورکنگ کی بات ہے، ٹریک ریکارڈ کی بات ہے، کردار کی بات ہے، آپ سب کی سی وی سامنے رکھیں، مصطفیٰ کمال کی سامنے رکھیں. اور اس کے بعد کام کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے اس میں تو شک نہیں ہے. آپ نے NA 242 کا حلقہ جو ہے وہ منتخب کیا ہے، آپ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ NA 247 آپ نے کیوں چھوڑا؟ سنا ہے خواجہ اظہار ناراض ہو گئے تھے اور ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے پھر کوئی آپ کی قربانی دی، آپ دستبردار ہو گئے خود. نہیں ایسا ہوا کہ نہیں، بالکل دیکھیں تو ایک تو ناراض وہ نہیں ہوئے تھے اور مجھ سے کوئی قربانی، اس کی کوئی قربانی کی بات نہیں. یہ میرا اپنا، یہ مصطفیٰ کمال ہے، یہی مصطفیٰ کمال ہے، یہ مصطفیٰ کمال کا DNA ہے کہ جو ہے وہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. جو مجھے جانتے ہیں نا ان کے لیے میں نے آدھے سیکنڈ سے بھی کم کے عرصے میں نے اس سیٹ کو گیو اپ کیا. کیوں کیا یہ؟ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل خواجہ اظہار بھی ہمارے کینڈیڈیٹ تھے NA 244 سے، ایک حلقہ ہے سرجانی، وہاں سے جو ہے ایک اور صاحب جو ہے وہ چلے گئے وہاں پہ اور وہاں انہوں نے ان کو جو ہے وہ وہاں سے لڑ رہے ہیں. تو خواجہ اظہار بھائی کے پاس جو ہے وہ کوئی حلقہ بچا نہیں. انہوں نے نیچے جو ہے وہ جس پروونشل اسمبلی میں ان کو پارٹی دینا چاہ رہی تھی وہاں سے ان کے کاغذات جمع نہیں ہوئے تھے. تو یہ والی بات رہی ساری. اور اس کے بعد جب ڈیفینیٹلی مجھے بھی اس والی بات کی فکر تھی یا فیلنگ تھی، تو کہیں پہ یہ ڈسکشن ہوئی، ہاف اے سیکنڈ کی ڈسکشن. آئی سیڈ ڈن، ہاف اے سیکنڈ، یعنی کہ ایک بھی سیکنڈ پورا نہیں ہوا. آئی سیڈ ڈن. اینڈ میں اس پہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں، پراؤڈ فیل کرتا ہوں. اینڈ یہی مصطفیٰ کمال کا DNA ہے کہ یہ سیٹیں ویٹیں میرے لیے، میں اس کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں، میرے لیے اہمیت نہیں. پارٹی کا الیکشن جیتنا، سب کا جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ موجود ہونا اور اس کو سب ایز اے ہول پارٹی کو جتانا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے کہا میں ایک بہت ہی چیلنجنگ سیٹ پر گیا ہوں. جی نون لیگ کے ساتھ آپ کے ابھی بھی اچھے تعلقات ہیں، لیکن سر یہ بتائیے کہ چلے NA 242 کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن باقی
باقی کراچی کے جو سیٹوں پہ حلقوں میں جو معاملات ہیں وہ آپ کے ان کے ساتھ کیا طے ہو گئے ہیں؟ اور کیا یا پھر اب یہ کہنا درست ہوگا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حد تک مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ناکام ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہم مسلم لیگ نون کو ہم نے یہاں پر ہم نے 2 سیٹیں ملی ڈسٹرکٹ میں مسلم لیگ نون کو دی ہیں. ہم نے جے یو آئی کو 1 سیٹ دی ہے, جی ڈی اے کو سیٹ دی ہے, اور ہم نے 10 پی ایس 10 پروونشل اسمبلی اور 4 نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں جو ہے ہم نے ان کو سیٹیں دی ہیں. یہ آپس میں ان پارٹیوں کو سیٹیں دی ہیں یہاں پہ. پھر ہم نے جو ہے وہ سکھر نواب شاہ میرپور خاص پہ کہ پی ایس کے حلقے پہ پروونشل اسمبلی کے حلقے پر جو اوپر کے نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں, یہ تینوں جگہوں پہ ہم نے دیے. پھر ہم نے ٹنڈولا یار دیا ہے. ہم نے پورے سندھ بھر میں پھر پاکٹ سے ہم نے پھر وہاں پہ دیے. تو یہ بالکل 10 پروونشل اسمبلی کی 10 سیٹیں ہیں جو ایم کیو ایم نے ان جماعتوں کو دی ہیں, اور جو تقریباً 4 سیٹیں ہیں جو نیشنل اسمبلی کی جو ان جماعتوں کو. جو قیادت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابی اتحاد ختم ہو گیا اور تمام نشستوں پہ ہم اب اپنے امیدوار خود کھڑے کریں گے. کل نہال ہاشمی صاحب شو میں تھے, ان کی بھی کچھ ایسی وہ اپنے بیان کے مالک ہیں. میں تو جو جن لوگوں سے میری گفتگو ہے, جو آفیشیل بات ہے, میں وہ کہہ رہا ہوں. میں ان کی بات پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا بالکل. اور دیکھیں ہمیں تو کوئی مسائل نہیں ہے. ہمیں کوئی خاص کہ ہمارے بھائی میں لاہور جا کے تو سیٹ نہیں لے رہا نا. مجھے تو کوئی لاہور میں سیٹ نہیں دے رہا, یا مجھے کوئی جو ہے وہ ایسی سیٹ کوئی نہیں دے رہا جہاں پر میرا کوئی حلقہ احباب نہیں ہے. اور وہاں سے تو ہمیں تو بیسکلی جو ہے وہ کراچی میں ہر سیٹ پر ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے ایک بردباری کا, بڑے پن کا, اور ہم نے جو ہم سے ہو سکتا تھا اپنی بساط سے زیادہ ہم نے گیون کیا ہے, اس لیے کہ جو ہے وہ تاکہ جو چیزیں ہم جتنا کر سکتے تو اس سے زیادہ کیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں, لیکن ایک مسئلہ ہر الیکشن میں دیکھا گیا کہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اور وہ ہے ایم کیو ایم لندن کا. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے, چونکہ پتہ ہے وہاں سے کال آ جاتی ہے اور اس کے بعد ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے اور اس کا فائدہ دوسری سیاسی جماعتوں کو ہو جاتا ہے. پھر تو اس کا اس دفعہ کیا بندوبست کیا ہے کہ کال آئے نہ, اور اگر آئے تو آپ کا ووٹر بائیکاٹ نہ کرے؟ کال آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن ووٹر اب کراچی کا بہت باشعور ہو گیا. ووٹر کو یہ پتا ہے کہ لندن کی اس کال کا فائدہ پیپلز پارٹی کو, زرداری صاحب کو ہے. تو اور یہاں پر ثبوت و شواہد بھی ہیں کہ چونکہ وہ خود نہیں کھڑے ہو سکتے, تو آج بھی اس کراچی پر چھرا گھونپا جائے گا. لوگوں کے مینڈیٹ پہ چھرا گھونپا جائے گا, لوگوں کے مستقبل پہ چھرا گھونپا جائے گا, کچھ پیسے لے دے کے. اگر کوئی جو ہے وہ بوائیکاٹ کی کال کرتا ہے اور اس بوائیکاٹ کی کال پر یا اپنی انٹرفیرنس کرتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اسی پہ تو بینک کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی اسی پہ بینک کر رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بوائیکاٹ, وہ تو اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں, وہ اپنے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اپنی تقریروں میں اپنے کام نہیں بتا رہی کہ ہم نے کراچی میں کیا کیا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے جیتیں گے کہ لندن سے بوائیکاٹ کی کال آئے گی اور جو ہے وہ ایم کیو ایم کو کوئی ووٹ نہیں دے گا اور ہم جیت جائیں گے. اپنے کام ان کے پاس نہیں. تو لوگوں کو بہت اچھا ریئلائز ہو رہا ہے یہاں پہ. آپ کہہ رہے کام نہیں بتا رہے. بلاول بھٹو لاہور میں کھڑے ہو کے فائدہ کس کو ہوگا؟ سر بلاول بھٹو لاہور میں کھڑے ہو کے سندھ کی کارکردگی بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہاسپٹلز بنائے, ہم نے صوبے کے لیے بہت کام کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب تو پنجاب کو سندھ جیسی ترقی کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کارکردگی نہیں ہے ان کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. اگر یہ کہیں گے جلسہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, بلوا ہو جائے گا, کرسیوں کو لوگ آگ لگا دیں گے. پارس بی بی, کراچی میں 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بعد یہ شہر دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بن گئی. میرے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. کراچی دنیا چاند پر جا رہی ہے. کراچی میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں, جہاں پر 15 سالوں تک بلاول زرداری صاحب کی حکمرانی رہی ہے. کراچی میں وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی پانی ٹینکر سے خرید کر پیتے ہیں, جس صوبے میں پہ ان کی حکمرانی رہی ہے. تو اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں, بھائی کہنے میں آج کی دنیا میں تو بھائی اللہ معاف کرے میں کیا کہوں, لیکن اگر وہ کہیں واقعی, اگر وہ سمجھتے ہیں اپنی جو ہے وہ بالکل اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ وہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے, اگر انہوں نے اس میں سیریسنس شو کر دی تو مجمع اٹھ کے بلوا شروع کر دے گا کہ نہیں بھائی ہمیں لاہور کو لاہور ہی رہنے دو, کراچی جیسا نہیں بنانا, کیونکہ پھر ہمارے بھی بچے گٹر میں گر کر مریں گے روزانہ, ہمیں بھی پانی جو ہے وہ ٹینکر سے پینے کارکردگی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں مخالفین کو گھر میں گھس کے ماریں گے. وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کراچی کے حوالے سے دعویٰ کر رہی ہے کہ 22 میں سے 13-14 نشستیں تو ہم حاصل کریں گے.
सर मेयर भी इनका है, वो ठीक है कि आपने बाइकआउट किया था, लेकिन क्या ख्याल है मेयर के होने का भी एज नहीं होगा इनको? कोई एज नहीं मेयर के होने का, इनको नुकसान है। ये मेयर जो है 2 साल पहले से एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब मेयर हैं। कराची में जो है हालात खराब हुए हैं, हालात तो ये भी वो नहीं कसूरवार ठहरा सकते किसी को कि भी हमारा मेयर नहीं। 2 साल पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, 2 साल पहले 2 सालों तक, अभी 3 सालों में मुस्तफा कमाल के पास जब मेयरशिप, तो 3 सालों में ये शहर जो है वो दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। 3 सालों के अंदर 300 साल पुराने जजीरों में समुंदर के अंदर पानी की लाइन डालकर पानी दे चुके थे हम। लियारी में पानी दे चुके थे, बल्दिया टाउन में पानी दे चुके थे, औरंगी पानी दे चुके थे, क्लिफ्टन में पानी दे चुके थे, महमूदाबाद में पानी दे चुके थे, 300 पार्क बना चुके थे, कॉरिडोर 1 बना लिया, कॉरिडोर 2 बना लिया, कॉरिडोर 3 बना लिया, 22 अंडरपासेस फ्लाईओवर्स थे 8-8 महीने में, 4-4 महीने में प्रोजेक्ट। ये 3 साल तो इतने ज्यादा होते, और वो जिसके साथ सूबाई हुकूमत शामिल हो, तो ये सब कुछ इनके लिए जो है वो लोगों को पता है कि इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है लोगों के। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, मंशूर पीपल्स पार्टी का बड़ा दिलचस्प है, इसको पढ़ के तो वो 2018 के माजी के जो पीटीआई के दावे थे वो याद आ गए। वो कह रहे हैं 30 लाख घर, तनख्वाहें डबल, 300 यूनिट बिजली मुफ्त। आप समझते हैं कि इन दावों के पीछे इनका कोई होमवर्क भी है? मुझे बहुत जी इस वाली बात पे इत्मीनान है कि आज का इंसान, आज का पाकिस्तानी बहुत अवेयर है और बाशऊर है, वो सबकी सारी बातों को जानता है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसका किरदार क्या है, किसका माजी क्या था, किसका माजी, सबको सब पीपल आर द बेस्ट जजेस। और मुझे इस वाली बात पे बहुत इत्मीनान है, अल्लाह ताला हमारी नीयत जानता है, हमारे काम जानता है। हम इलेक्शन जो है वो हाइड्रेंट खोलने के लिए नहीं लड़ रहे, हम इलेक्शन जो है वो प्लॉट और परमिट के लिए नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम चलाने के लिए, छतें डलवाने के लिए नहीं चले। हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क के मजलूम पिसे हुए लोगों की आने वाली जो तबाही बर्बादी है, उनकी परेशानियों को अगर खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम करें। सर पीपल तो बड़े बेस्ट जज होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है ना कि यहाँ पे उस पीपल की चले भी तो सही ना, वो तो बेचारा आपको पता है कि वहीं रोता धोता ही रह जाता है। सर मुझे ये बताइए कि आपकी इलेक्शन मुहिम जो है, जो आपने सबसे पहले शुरू की थी मुस्तफा कमाल साहब, वो अब कहां तक पहुंची है? और आपका ना कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, तो इस हवाले से आपको शिकायत तो नहीं है? नहीं मिली, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मुस्कुरा के जवाब इसलिए दे रहा हूं कि मुझे हमें अपनी मेहनत पर, अल्लाह की जात पर बहुत ज्यादा जो है वो एतमाद और भरोसा है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, वो मकरू वो मकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने तदबीर की, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो छीनने की, और अल्लाह ने तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने ऐसे जोड़ दिया, अल्लाह कह रहा है और उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। इस दुनिया का चलाने वाला मालिक, सब सारी पावर, सारी इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा इस्टेब्लिशमेंट, सारे चीफ जस्टिस से बड़ा चीफ जस्टिस, सारे हुक्मरानों बादशाहों से बड़ा बादशाह मेरा रब है। आप लाख जेरी मैंडरिंग कर लें, आप पुलिस लगा लें, आप हजारों अरब रुपए में इलेक्शन खरीदने की कोशिश कर लें, मेरा रब चाहेगा कि मैं जीतूं। दुनिया की कोई ताकत जो है वो इस जीत को नहीं खत्म कर सकती। हम अपनी कोशिश के साथ इस वाली बात को कह रहे हैं, और मेरा रब नहीं चाहेगा कि मैं जीतूं, मेरी पार्टी जीते, दुनिया की सारी हुक्मरान मेरे साथ मिलकर मुझे चाहे नहीं जितवा सकते। ये मेरा ईमान है। मैं इसलिए जो है वो कॉन्फिडेंट हूं, मैं इसलिए मुतमईन हूं, और इंशाअल्लाह ताला जो आज हालात हो गए, जिस नशे व फिरात में गुजर गए, मुझे दिखता है इंशाअल्लाह ताला कि एमक्यूएम इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन भरपूर अंदाज में जीतने जा रही है, सारी लेवल प्लेइंग फील्ड के ना होने के बावजूद इंशाअल्लाह ताला। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपको अब 2018 जैसी कोई शिकायत तो नहीं है सर? मैंने 2018 में भी, आप कितनी आसानी से चाहती है कि मैं टीवी पे, कैमरे पे आपको जो है वो सब है रोल नहीं। अच्छा चलो, रूल पाकिस्तान में जी कैमरे का मसला है। अच्छा सर, फिर भी मतलब कोई चले वैसे ही कहने कोई शिकायत है, ये तो नहीं लगेगा कि अब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मुस्तफा कमाल साहब के इस दफा दोबारा हमारी सीटें फिर दे दी किसी पार्टी को? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हालात इस बात के मुतामिल अब नहीं है कि अब मजीद कुछ तजुर्बात किए जाए, बस इतना मैं कह रहा हूं। इसलिए कि आज आप जो है बिल्कुल जितना कुछ आपने 2018 में करना था कर लिया। आज पाकिस्तान इस नहज पे है कि अब आप इसके अंदर अब आप मजीद अपने तजुर्बे नहीं कर सकते। जो जैसा जहां है आपको उसको ऐसा होते हुए देखना और एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। और मैं समझता हूं कि आज ऐसे ही हालात हैं। मैं भी बस इतनी सी बात यहां से कहूंगी कि आपको पता है ना कि इस दफा हवाओं का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है, तो एक दफा बस एक सीधा जवाब दे दें कि आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या कुछ खदशात हैं?
تو یہ میں کتنا آپ یہ لمبا بات سوچنا، آپ تو بڑی جس کی جلدی طرف جواب ہواؤں دیتے کے- ہیں۔ آپ نے نون لیگ کا ذکر کر دیا نا کہ وہ ان کی طرف ہو، تو ان سے پوچھیں کہ ان کی طرف ہوا کا رخ ہے نہیں ہے؟ آپ کو ہم کیا تو لگ رہا ہے؟ محنت کر رہے ہیں، اگر ہماری طرف ہوا کا رخ ہوتے، ہر پارٹی پاکستان میں نا وہ چاہتی ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے نا وہ ہو ہمارے لیے ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہو۔ ایسے ہی۔ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں، دوسری پارٹی بھی چاہتی ہیں، ان کو بری اسٹیبلشمنٹ آپ اس وقت چاہتے لگتی ہے ہیں؟ کہ جب وہ کسی اور کے لیے جی آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ہر طریقے ہر غلط ادوار میں ہم نے اپنے کام پر اب تک سروائیو کیا ہے۔ دیکھیے میں ہماری صحیح کاموں میں بالکل ان کو مدد کرنی چاہیے اور ہماری غلط کاموں میں ان کو جو ہے مدد نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں ابھی تو آپ مطمئن ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، بات ختم۔ نہیں میں اس پہ بالکل کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، آپ کی اپنی رائے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا۔ اچھا سر، ایک آخری سوال، پی ٹی آئی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان ملنا چاہیے تھا انہیں؟ دیکھیں بلے کا نشان جو میں نے ساری جو پروسیڈنگز دیکھی ہیں، بلے کے نشان میں جو الیکشنز کرایا انہوں نے، اس الیکشن پہ بس پاکستان میں اس کی تو کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب آپ اس کو سپریم کورٹ میں لے تو وہاں پہ تو آپ کو اس الیکشن کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا نا، پارٹی الیکشن۔ وہ اپنی پارٹی الیکشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے ان کے پاس سے وہ بلے کا نشان گیا ہے۔ اگر وہ اپنے اس الیکشن کو جلدی میں، تیزی میں اور وہ کیموفلاج کر کے نہیں کرتے تو جو ہے وہ آج ان کے پاس بلے کا نشان ہوتا، لیکن انہوں نے اب دیکھیں نا، کہتے ہیں بھائی فلاں 10 لوگ ٹریفک لائٹ توڑ رہے ہیں، کوئی ایک پکڑا جا رہا ہے، تو بھائی آپ کہیں بھائی وہ 9 کو کیوں نہیں پکڑا آپ نے؟ بھائی 9 کو نہیں پکڑا تو آپ کی قسمت خراب ہے، آپ پکڑے گئے۔ سر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ انٹرا پارٹی الیکشن تمام سیاسی جماعتوں میں کیسے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہواؤں کا رخ 2018 کی طرح جو کہا جاتا ہے ان کی طرف ہوتا تو بلے کا نشان انہی کے پاس ہوتا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن حالات چینج ہو گئے نا۔ یہی کام ان کے لیے کوئی کبھی ہو رہا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس سے پہلے پارٹی الیکشن کبھی سپریم کورٹ میں اس لیول پہ ڈسکس نہیں ہوا نا، یہ پہلی دفعہ ڈسکس ہوا ہے نا، تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی۔ اب دوسری پارٹیز کو بھی اپنے الیکشن ٹھیک کرانے پڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، پروگرام کے لیے سر آپ نے وقت نکالا۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔